प्रोग्राम को जी। हमारे इसमें जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें लुकमान साहब जब प्रोग्राम करते हैं तो वो फिर नबी वसल्लम की साहबा की सीरत पे। और मैं आपके सामने नबी वसल्लम की कोई हदीस जो है वो फरमान जो है वो पेश करता हूँ। तो ये फ़िक्र क़यामत पे हमने ये प्रोग्राम पहले भी आपके सामने पेश किया था। इसमें कुछ एडिशन हुए तो मैंने इसको दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। फ़िक्र क़यामत अकीदत से अमल तक। हदीस पाक नबी वसल्लम की तिरमिज़ी की हदीस है। अबू ज़र असलमी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन बंदे के कदम उस वक्त तक नहीं हट सकेंगे जब तक उससे पांच बातों का जवाब ना ले जाए। इसमें कुछ हदीसें, उसमें चार बातें हैं, और ये चार बातों में माल वाली उसका हिस्सा इकट्ठा है, लेकिन उसमें पांच बातें हैं। तो ये भी चार बातें जिसमें माल वाले हिस्से को मैंने दो में डिवाइड किया है। अब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है, और तिरमिज़ी की, उसमें पांच बातों का है। एक है उम्र के बारे में कि किन कामों में गुजारी। दूसरी इल्म के बारे में है कि उस पर कितना अमल किया। तीसरा माल के बारे में है कि कहाँ से कमाया। चौथी माल के बारे में कहाँ खर्च किया। और पांचवा जिस्म के बारे में उसे किस काम पे खुआया। तो जो पांच वाली हदीस है दूसरी, उसमें सबसे पहले जो है वो जो जो उम्र किस किन काम में गुजारी, जवानी किन काम में गुजारी, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ पे खर्च किया, जो इल्म दिया गया था उस पर कितना अमल किया, तो वो उस तरतीब के साथ हदीस समझ मिलती है। इंशाल्लाह आगे देखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लम की हदीस पाक है कि अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मौत के बाद के लिए अमल करे। अल्लाह अल्लाह के रसूल माने कि वो जो है वो अक्लमंद है। और आजिज़ वो है जो ख्वाहिशात के पीछे चले और अल्लाह से झूठी उम्मीदें बांधे या कायम करे। दूसरी इस पे जो हमें कुछ क़यामत के बारे में कुछ तफसील, सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह की किताब है दीनियात। बहुत ज़बरदस्त किताब है। उसमें जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, बेसिक आइडियाज़ हैं, वो बड़े आसान ज़बान में दिए हुए हैं। मैंने भी इसकी जो है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार की थी। मैं इंशाल्लाह आप कहेंगे तो मैं आपको भेज दूंगा। और उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने तैयार किए थे। और ये बहुत सी दुनिया ने इसको पढ़ के इस्लाम कबूल किया। तो मैंने इसको बेस बनाया ताकि जो फंडामेंटल्स हैं क़यामत के बारे में उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। क़यामत क्या है? क़यामत उस अजीम दिन को कहते हैं जब ये मौजूदा दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कर दी जाएगी, तमाम इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, हिसाब व किताब शुरू होगा। और ये दरअसल दुनिया के ख़ात्मे और हिसाब के आगाज़ का मरहला है, यानी कि वो जो पॉइंट है उसको क़यामत कहते हैं। क़यामत की नुमाइंदी खसूसियात में क्या है? सूर फूंका जाएगा, ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे, कब्रों से सब उठ खड़े होंगे, हर शख्स अपने अमाल के लिए हाजिर हो जाएगा। तो ये जो है ये यौमुल क़यामा होगा, इसको क़यामत कहते हैं। आगे जो है हमें तफसील मिलती हैं कि क़यामत का जो तस्वर है उसके बारे में कि क़यामत इंसानी ज़िंदगी का हतमी मोड़ है। क़यामत वो दिन है जब दुनिया का मौजूदा निज़ाम ख़त्म होगा, इंसान दोबारा ज़िंदा हो जाएंगे, हर शख्स अल्लाह के अदालत में पेश होगा। ये दिन इंसानी तारीख के इख्तिताम का नहीं बल्कि फ़ैसले का है। क़यामत का मकसद है हिसाब और अदल। दुनिया में बहुत से मजलूम इंसाफ के बगैर मर जाते हैं और बहुत से जालिम सज़ा से बच जाते हैं। क़यामत इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह का कामिल अदल ज़ाहिर हो और हर इंसान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाए। क़यामत के बगैर कायनात के अखलाकी निज़ाम नामुकम्मल हो जाता है। यानी कि अगर क़यामत ना हो तो फिर इस जो अखलाकी निज़ाम है, फिर तो जो है जो भी दुनिया में जाबिर है वो तो अपने जो है वो जोर से उससे जो है अपने आप को बच जाएगा और कहीं उसकी पकड़ नहीं होगी। क़यामत और ऐसे ईमानदारी का एहसास, किताब के मुताबिक अल्लाह को इंसान को अकल और आज़ादी, इख्तियार और आज़ादी दी गई है। यानी किताब मतलब कुरान के मुताबिक यही आज़ादी उसे जवाबदेह बनाती है। क़यामत का यकीन इंसान को ये एहसास दिलाता है कि हर बात, हर अमल, हर नीयत अल्लाह के सामने पेश होनी है। सिर्फ अमल नहीं होगा और सिर्फ बात नहीं होगी, नीयत भी होगी जिस अल्लाह के सामने पेश होगी। क़यामत का इनकार जो है फिक्री और अखलाकी बिगाड़ पैदा करता है। क़यामत का इनकार इंसान को खुद मुख्तार बेलगाम बना देता है, इखलाक को ज़ाती मफाद तक महदूद कर देता है, जुल्म, धोखा और नाइंसाफ़ी को जवाब फराहम करता है। लिहाजा क़यामत के इनकार सिर्फ अकीदे का नहीं बल्कि पूरे इखलाकी निज़ाम का इनकार है। यानी कि इंसान अगर जो इन खुदा को क़यामत को मानता है कि उन्हें उसकी दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल
مختلف ہوں گی کیونکہ اعمال مختلف ہوں گے۔ قیامت کے دن اعمال کی ظاہری شکل نہیں بلکہ ان کی نیت اور مقصد کو دیکھا جائے گا۔ یہ دنیا میں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، وہاں پہ یہ نہیں ظاہر نہیں ہوگا، یہ دیکھو ان کا مقصد کیا تھا اور نیت کیا تھی۔ جو کام اللہ کی اطاعت میں ہو نجات کا ذریعہ بنیں گے، سرکشی خود غرضی میں ہو تو خسارے کا باعث بنیں گے۔ ایمان کے عمل سے بدلنے والی حقیقت، قیامت کا یقین انسان کو سنجیدہ بناتا ہے، خواہشات پر قابو سکھاتا ہے، ظلم سے روکتا ہے، اور حق کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے۔ یہ جو ہے یہ مینلی انسان جب مانتا ہے اس کو، قیامت کو مانتا ہے تو اس میں یہ پیدا ہوتی ہیں۔ یہی یقین ایمان اور زندہ اور متحرک بناتا ہے۔ قیامت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ آخرت جو ہے وہ آخرت قیامت کے بعد شروع ہونے والی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ قیامت وہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ ساری قیامت، آخرت اس کا رزلٹ ہے۔ قیامت کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے، جیسے دنیا ہے نا، یہ قیامت پہ ختم ہو رہی ہے، اور آخرت جو ہے قیامت کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں حساب مکمل ہو چکا ہوگا، فیصلے نافذ ہو جائیں گے، جنت یا جہنم میں دائمی قیام ہوگا۔ آخرت کی نمایاں خصوصیات میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، یہاں کوئی موت نہیں ہے، خوشی اور عذاب مستقل ہوگا۔ یہ اس کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو دنیا اور آخرت دونوں کو اکٹھا چلتا ہے۔ دنیا قیامت سے بات کی ہے اور آخرت دنیا قیامت سے پہلے کی ہے اور آخرت دنیا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی نا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے، بار بار یہ عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور قیامت جو ہے وہ مستقل ہے، نہ ختم ہونے والی ہے۔ قیامت اس عظیم دن کو کہتے ہیں جب یہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ ایک سوال اپنے دن سے کریں، یہ بڑا کوشچن ہے کہ اگر آج میری زندگی کا آخری دن ہو تو کیا میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں؟ قیامت ایک خبر نہیں، یہ ایک ملاقات ہے۔ حدیث کا پیغام ہے کہ یہ حدیث صرف قیامت کا تذکرہ نہیں بلکہ زندگی کو گزارنے کا معیار بھی بتا رہی ہے۔ نبی علیہ وسلم نے یہ عقل اور بے عقل کی تعریف بدل دی ہے۔ عقل صرف ڈگری تجربہ دنیاوی کامیابی کا نام نہیں بلکہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کو نظم دینے کا نام ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے نا واقف ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو زندگی کے مرکز میں نہیں رکھتے۔ آپ ایسے ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں رفتار تیز ہے، مواقع بہت ہیں، مگر سمت واضح نہیں ہے۔ سوشل میڈیا، کیریئر، مقابلہ، خواہشات سب میں گھیرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں سب سے اہم سوال یہ نہیں کہ میں کیا بنوں گا، بلکہ یہ ہے میں کس حال میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا۔ قیامت کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ زندگی کے فیصلوں سے جڑی حقیقت ہے۔ آج ہم اس کے معیار کو سمجھیں جس سے پتہ چلتا ہے قیامت کی تیاری واقعی ہو رہی ہے یا نہیں۔ یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یعنی کہ دنیا میں تو آدمی تیار کر رہا ہے، آخرت کیا تیاری ہوئی ہے ہو رہی نہیں، اس کو گزرنا کس سے ہے؟ فلٹر قیامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تعریف بدل دی۔ کامیاب وہ نہیں جس کے نمبر زیادہ ہوں، فالوورز زیادہ ہوں یا دولت زیادہ ہو۔ آج کل یہ ہے نا کتنے فالوورز ہیں، یہ کتنا پیسہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے عمل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے۔ اور ناکام وہ ہے جو خواہشات کے پیچھے بہتا گیا جائے اور اللہ سے امیدیں رکھے اور بغیر عمل کے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جھنجھوڑ کر بتایا کہ خواب اور دعوے کافی نہیں، حساب اور عمل لازمی ہے۔ نفس کا محاسبہ کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ سے روزانہ یہ سوال کریں کہ آج میں نے کون سا فرض پورا کیا، اور میں نے آج کون سا گناہ چھوڑا، میں نے کس کا حق ادا کیا یا کس کا دل دکھایا۔ یہ خود حسابی کمزوری نہیں ہے بلکہ اصلی ذہانت ہے۔ اور جو انسان اپنی غلطیوں کو پہچان لیتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے۔ جو انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی قیامت کے دن سرخرو ہوتا ہے۔ جو یہ خود اعتمادی کمزوری نہیں بلکہ اصل ذہانت ہے، بڑا امپورٹنٹ انسانی زندگی کا یہ جو ہے وہ میاں لوگ غلطی کو نہیں مانتے۔ تو جو انسان اپنی غلطی کو پہچان لیتا ہے، مان لیتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے۔ اس کے پھر تصحیح کے چانسز باقی رہتے ہیں، اگر وہ نہ مانے تو پھر چانسز باقی نہیں رہتے۔ جو انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی قیامت کے دن سرخرو ہوتا ہے۔ قیامت کی امید اللہ کی رحمت، جس اللہ کے سامنے حساب ہے وہ وہ اللہ بڑی رحمت کرنے والا بھی ہے۔ جو آج پلٹ آئے اللہ اسے قبول کرتا ہے، جو آج آنکھ جھکا لے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، جو آج سچے دل سے توبہ کر لے اللہ اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماضی چاہے جیسا ہو مستقل اللہ کے ساتھ درست ہو سکتا ہے۔ قرآن تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں
سورہ حشر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی زبردست آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب کیا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے۔ قرآن کیا انسان کو قیامت کے خوف سے مفلوج نہیں کرتا بلکہ شعوری احتساب سکھاتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ میں کل کے لیے آج کیا بھیج رہا ہوں، اور جو ہم بھیجیں گے وہی ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تم نے بھیجا وہ وہاں پہ موجود پاؤ گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ سورہ زلزال میں جو ذرا برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، جو ذرا برابر برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ذرا کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہوتی ہے، سن لائٹ، معمولی سے کہیں چھید ہو تو اس میں ہمیں ذرات نظر آتے ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، جو عام طور پہ ہم محسوس نہیں کرتے، وہ ذرہ ہے۔ اس برابر بھی جو نیکی ہے نا وہ بھی انسان دیکھ لے گا، اس کے برابر جو برائی وہ بھی انسان دیکھ لے گا۔ قیامت کے دن چھوٹا عمل بھی محفوظ ہے، یہ مایوسی نہیں بلکہ امید دلاتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا هو العزیز الغفور۔ اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے کون اچھے کام کرنے والا ہے، وہ زبردست بخشنے والا اور زبردست بخشنے والا ہے۔ یہ آزمائش صرف عبادت تک محدود نہیں ہے بلکہ معاملات میں، اخلاق میں، اختیار اور اقتدار میں، نجی اور اجتماعی میں، سب اس استعمال کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنے کہ کون جو ہے وہ احسن عمل کرتا ہے، بہترین عمل کرتا ہے۔ بہترین عمل کیا ہے؟ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تو وہ عمل جو ہوگا وہ بہترین عمل ہوگا۔ ورنہ نیکی ہوگی، اچھے کام ہوگے، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے دے گا۔ ایمان کے ساتھ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صالحات کہیں پہ کہا گیا، اور یہ ہمیشہ ایمان کے ساتھ کہ میں آسن عمل کہا گیا۔ موت کا ذکر پہلے کیا، الذی خلق الموت، اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت سے پہلے ذکر انسان کو یہ دہانی کراتا ہے کہ دنیا مستقل نہیں ہے، جواب دہی یقینی ہے، عمل کا وقت محدود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاند ایک حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اس جگہ سے تک ہلیں گے نہیں جب تک اسے سوال نہ کیے جائیں عمر، علم، مال اور جسم کے بارے میں۔ یہ وہی سوال ہم نے شروع میں آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ تو نے جو ہے وہ عمر کہاں پہ گزاری، تو نے جوانی کہاں پہ گزاری، تو نے مال کہاں سے کمایا، تو نے مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا گیا اس میں کتنا عمل کیا۔ مال کے دو سوال ہیں، کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں پہ گیا۔ اس کا عملی مفہوم یہ ہے کہ زندگی کا ہر سرمایہ قابل حساب ہے، خاص طور پر جوانی اور علم۔ دوسری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج بویا جائے گا وہی قیامت میں کاٹا جائے گا۔ اس میں ایک مشہور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے معراج پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دینا کہ جو جنت کی زمین ہے وہ بڑی سرخیز ہے، اس کا پانی بڑا میٹھا ہے، اور اس کے جو پھل ہیں یا اس کے درخت ہیں وہ اللہ کی تسبیحات ہیں۔ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو وہاں پہ ہم کاشت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی جنت ہوگی جس کو ہم نے، اور جو ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ بھی کاشت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے جہنم کا ایندھن جو بنا کے لے جا رہا ہے۔ ایک حکایت سی ہے، ایک پنڈ اس میں سندھ میں ایک فقیر تھا، اس کا نام تھا علن فقیر۔ تو اگر پہلے آج سے جو 200 300 400 سال پہلے چل جائیں تو لوگوں کے پاس ماچس وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ آگ کو سنبھال کے رکھتے تھے، اور آگ بھی جو ہے نا ایک دوسرے کو دی جاتی تھی، وہ کہتے تھے کہ آج جا کے فلاں سے آگ مانگ کے لے آؤ۔ تو ایسے اس کی ماں نے کہا کہ تو اتنا بڑا فقیر ہے، تو جو ہے اللہ کے پاس سے کوئی آگ لے کے آ دے، جہنم میں بڑی آگ ہے سنے۔ اس نے کہا ماں، اللہ نے آگ نہیں جلائی، لوگ اپنی اپنی آگ جو ہے وہ خود ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال ہے نا یہی جنت ہے، یہی اعمال جہنم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت اس شخص کی ہوگی جس نے مہلت پائی مگر فائدہ نہ اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، صحت دی، صلاحیتیں دی، تو اس کے بعد لیکن وہ موقع نہ اٹھا سکا، یعنی کہ اپنے لیے ایسے اعمال آگے نہ بھیج سکا کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں۔ یعنی وقت کا ضیاع دراصل آخرت کا خسارہ ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، پوچھا کہ فرمایا کہ رسول اللہ نے ان تدرون ما مفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ مال ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کس پر تہمت لگائی ہوگی، کس کا مال کھایا ہوگا، کس کا خون بہایا ہوگا، کس کو مارا ہوگا، اور یہاں تک اس کے نیک اعمال میں سے ایک کو دے دیے جائیں گے،
اور دوسرے کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے اور ابھی حقوق باقی ہوں گے، تو ان لوگوں کے گناہ لے کے اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کون شخص ہے؟ کون شخص جو نیک اعمال لے کے آیا وہاں پہ، نیک، لیکن یہ کہ نماز روزہ زکوٰۃ لے کے آیا ہے وہ اس کے، لیکن اس کا کردار جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ تو پھر نیک اعمال وہاں پہ جو جو کرنسی ہوگی نیک اعمال ہوں گے، تو اس کے نیک اعمال ان پہ ان کو دے دیں جن پہ ظلم کیا تھا، اور اس کو پھر گناہ جو ہو گئے وہ ان پہ اس پہ ڈال دیے جائیں گے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت صبح رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ دوبارہ، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے روز تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذروں کی طرف بنا دے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان لوگوں کا حال ہم سے بیان فرمائیں اور کھول کر بیان فرمائیے تاکہ لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں، ان میں سے نہ ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جان لو وہ تمہارے بھائیوں ہی سے ہی ہیں اور تمہاری قوم میں سے ہیں، وہ راتوں کو اسی طرح عبادت کرتے ہیں جیسے تم عبادت کرتے ہو، لیکن کیا جرم کیا ان کا؟ لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جو تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تنہائی میں اللہ سے خوف عطا فرمائے اور حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ کہ وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں، تمہاری قوم میں سے ہیں، اور وہ بھی راتوں کو اسی طرح بات کرتے ہیں جیسے تم بھی بات کرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کی فرمایا کہ میں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے بعد نیکے لے کے آئیں گے، اللہ ان کو فضا میں اڑتے ہوئے ذرہ کی طرح بنا دے گا۔ اب سیرت سے چند ایک مثالیں لے لیتے ہیں۔ پہلا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کی عملی تیاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کی مغفرت فرما دی ہے، پھر یہ مشقت کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ قیامت کی تیاری صرف گناہوں سے بچنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور بہتر سے بہتر عمل کرنے کا نام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ جس کے دل میں آخرت زندہ ہے اس کی عبادت بوجھ نہیں بنتی بلکہ خوشی بن جاتی ہے۔ آج کے دور میں یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اپنی مصروف زندگی میں بھی اللہ کے لیے وقت نکالنا ہی اصل تیاری ہے۔ دوسرا واقعہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں اپنا محاسبہ خود کرو، فرماتے تھے اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ آپ کی پوری زندگی اس قول کی عملی تصویر تھی، جیسے خلافت جیسے عظیم منصب پر ہونے کے باوجود وہ اپنے نفس کے خلاف سخت تھے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں بڑے حساس تھے۔ یہ واقعہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ قیامت کے دن ایمان انسان کو دنیا میں ذمہ دار قیامت پر ایمان انسان کو دنیا میں ذمہ دار، منصف اور دیاندار بناتا ہے۔ آج کے حالات میں جہاں اختیار کو حق سمجھ لیا جاتا ہے، اور تمہر ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل عظمت جو آپ دیہی میں ہے نہ کہ اختیار میں۔ اب دیکھ لیں ملک کا جو حال ہوا ہے، لوگوں کا جو حال ہوا ہے، جن لوگوں کے پاس اختیارات ہیں ان کے رویے دیکھ لیں، وہ اختیار کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ بہت بڑا جو ہے وہ آزمائش ہے اختیار جو ہونا، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جس کے بعد اختیار ہوتے ہیں اس کے بعد نیکی کے بھی بہت امکانات ہوتے ہیں، اور گمراہی کے بڑے امکانات ہوتے ہیں۔ وہ اپنے لیے جنت بھی بنا سکتا ہے، وہ اعلیٰ جنت بنا سکتا ہے، جنت الفردوس بنا سکتا ہے، لیکن جہنم کے گڑھوں میں بھی گر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اسے پناہ میں رکھے۔ تیسرا واقعہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور خوف اور امید میں توازن ہے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ کا دل اللہ کے خوف سے نرم رہتا تھا اور عمل کے میدان میں بے مثال تھے۔ قیامت کا یقین انہیں نہ مایوس کرتا تھا نہ غافل، بلکہ خدمت، سخاوت، اخلاق کی طرح لے جاتا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ سچی قیامت کی تیاری انسان کے اندر نرمی، رحم، خدمت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ آج ہمارے لیے اس میں پیغام یہ ہے کہ ایمان صرف عبادت تک محدود نہ رہے، بلکہ انسانوں کے کام میں آنے کی صورت میں ظاہر ہو۔ ہم ایک پورا پیغام دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت ہمیں شکر اور مقصد سکھاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا طرز عمل ہمیں محاسبہ اور انصاف سکھاتا ہے، اور وقت صدیق ہمیں خوف اور امید کے توازن کے ساتھ عمل اور خدمت کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہی سیرت کا وہ زندہ سبق ہے جو قیامت کی تیاری کو محض عقیدہ نہیں بلکہ زندگی کا نظام پیش کرتی ہے۔ تو قیامت کی امید ہو، اللہ توبہ قبول کرے گا،
ایک نیکی بھی وزن رکھتی ہے، نیت جمع عمل نجات ہے، صرف عمل نجات نہیں ہے، نیت امپورٹنٹ ہے۔ قیامت کی تیاری ڈپریشن نہیں ہے، درست سمت ہے۔ موجودہ حالات میں ہم نماز پڑھتے ہیں مگر معاملات میں دھوکہ عام ہے، عبادت موجود ہے مگر معاشرے میں ظلم ہے، دین رسم بن چکا ہے، نظام نہیں ہے۔ قیامت کی تیاری کا مطلب صرف ذکر قیامت نہیں بلکہ زندگی کی اصلاح ہے۔ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ عبادت ہماری زندگی میں موجود ہے مگر عبادت کے اثرات ہماری عملی زندگی میں کم دکھائی دیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں، لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے دھوکہ، وعدہ خلافی، خود غرضی عام نظر آتی ہے۔ یہ بات کی علامت ہے کہ دین ہمارے دلوں اور راتوں تک نہیں پہنچ سکا۔ آج عبادت تو موجود ہے مگر معاشرت میں انصاف اور رحم کمزور پڑ چکا ہے۔ زبان پر ذکر ہے مگر رویوں میں سختی ہے۔ ہم اپنے حقوق کے لیے حساس ہیں مگر دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ قیامت کے روز سب سے پہلے سوال انہی معاملات پر ہوگا جو ہم روزمرہ زندگی میں معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین ایسے ایسے رسم بن کر رہ گیا ہے، ایک ایسا عمل جو مخصوص اوقات میں مخصوص جگہ تک محدود ہو گیا ہے۔ حالانکہ اسلام ہمیں ایک مکمل نظام حیات دیتا ہے جو عبادت، اخلاق، تجارت، تعلقات، معاشرت سب کو اللہ کی رضا کے تابع کرتا ہے۔ جب دین نظام نہیں بنتا تو عبادت بے اثر ہو جاتی ہے، قیامت کی تیاری محض زبان کا تذکرہ بن جاتی ہے۔ قیامت کی تیاری کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں نیت کے ساتھ ساتھ عملی تبدیلی بھی لائیں۔ صرف سن لینا، متاثر ہو جانا یا وقتی جوش میں آ جانا کافی نہیں، بلکہ وہ قدم ضروری ہیں جو روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن سکیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہر دن سونے سے پہلے چند منٹ خود سے سوال کر لیں۔ یہ خود حسابی انسان کو بیدار رکھتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا، کہاں کوتاہی ہوئی، کس موقع پر اللہ سے نافرمانی ہوئی۔ یہ معمولی سے عمل دل کو سخت طور سے بچاتا ہے اور قیامت کے حساب سے پہلے خود کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسرا قدم یہ ہے کہ کسی ایک فرض عبادت کو شعوری طور پر درست کیا جائے۔ مثلا نماز کو جلدی جلدی ادا کرنے کے بجائے سمجھ کر توجہ اور خشوع سے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ جب ایک عبادت میں سنجیدگی آتی ہے تو اس کا باقی زندگی پر اثر ظاہر ہونے لگتا ہے۔ عبادت کی اصلاح دراصل دل کی اصلاح کی طرف پہلا قدم ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں نا، ہم یہ سوچ لیں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ سورہ جو ہے وہ فاتح پڑھتے ہیں تو ایک حدیث ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کہ میں نے اور بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر لیا، میرا بندہ یہ کہتا ہے، پھر اس کو یہ کہتا ہے، پھر یہ کہتا ہے۔ تو ہم ذرا اسی کو سوچ لیں کہ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو کہیں اللہ میری بات کو سن رہے ہیں۔ ایسے دعا کریں کہ اللہ کو آپ سے پیار آئے، آپ کو اللہ سے پیار آئے گا تو اللہ کو آپ سے پیار آئے گا۔ آپ اگر واقعی خشوع اور خضوع سے کریں گے تو اللہ اس کو قبول بھی کرے گا، خوش بھی ہوگا۔ تیسرا قدم یہ ہے کسی ایک اخلاقی برائی کو چھوڑنے کا پختہ عزم کریں۔ یہ برائی جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، غیبت بھی ہو سکتی ہے، حسد یا غصہ بھی ہو سکتا ہے۔ سب برائیاں ایک ساتھ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے مگر ایک برائی کو پہچان کر اس کے خلاف مسلسل کوشش کرنا نفس کو قابو میں رکھنے کی عملی مشق ہے۔ اس لیے ایک حدیث کا اس حدیث کا تقاضا ہے جس میں نفس پر قابو کو عقل مندی قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا قدم یہ ہے کسی مظلوم یا ضرورت مند کے لیے عملی قدم اٹھانا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، یہ ابھی جو جنگ ہو رہی ہے ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان، اور اس طریقے سے جو مہنگائی جو آ رہی ہے، تو ہمیں آس پاس جو ہے اس کو خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے لوگ جو ہے بہت غربت میں، مشکلات میں ہیں، کیونکہ جو ہمارے ایک تو طبقہ جو تھا، جو غریب طبقہ تھا، جو مڈل کلاس ہے، وہ بھی غربت کی طرف چلی گئی ہے، اور ایک کلاس ہے جو کہ جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ دیا ہے تو ہم اپنے آس پاس کا خیال کریں۔ یہ قدم مال کے ذریعے ہو سکتا ہے، وقت کے ذریعے ہو سکتا ہے، صرف ہمدردی اور ساتھ دینے کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جب انسان دوسروں کا درد محسوس کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے اور قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ خدمت خلق قیامت کی تیاری کا مؤثر ذریعہ ہے۔ آخری بات، پانچواں اور نہایت اہم کا ایک قدم یہ ہے کہ دین کے اجتماعی کام سے وابستگی اختیار کی جائے۔ اجتماعیت جو ہوتی ہے نا، یہ بہت بڑی قوت رکھتی ہے۔ جیسے وہ مثال ہے نا، ایک ایک اور دو یارہ، میں اکثر اس میں کہتا ہوں کہ 3 111۔ اب جب جو بہت سے کام اکیلے نہیں کر سکتے، کولیکٹیولی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو انکریجمنٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ جو بھی کوئی بھی اجتماعیت اس میں آپ شامل ہو اور مل کے کام کریں، اس میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے آپ کی تربیت ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان جو سیکھتا ہے۔ پانچواں اور اہم قدم یہ ہے کہ دین کے اجتماعی کام سے وابستگی اختیار کی جائے۔ اکیلا انسان اکثر کمزور پڑ جاتا ہے مگر جب وہ کسی دینی، تعلیمی، اصلاحی جماعت سے جڑتا ہے تو اس کے عمل میں استقامت آتی ہے۔ دین کو نظام بنانے کا یہی راستہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح میں بھی حصہ لیں۔
یہ تمام اقدامات مشکل نہیں ہیں، مگر مستقل مزاجی چاہتے ہیں۔ اگر سامعین میں سے ان میں سے صرف 2 یا 3 کو بھی سنجیدگی سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو یہ قیامت کی تیاری کی طرف ایک مضبوط قدم ہوگا، اور یہی اس درس کا اصل مقصد ہے۔ اختتامی پیغام یہ ہے کہ قیامت کوئی افسانہ نہیں، ایک ملاقات ہے۔ عقل مند یہی نہیں ہے کہ ہم امیدیں باندھیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم عمل کریں۔ آج آج اگر ہم اپنے نفس کو محاسبہ کر لیں تو کل کا حساب آسان ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے دین، اللہ کے دین کو زندگی میں جگہ دیں تو قیامت عزت کا دین ہوگی۔ آج اپنی آخرت کے لیے جینے کا فیصلہ کریں۔ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دعا میں زندگی۔ علامہ اقبال کا شعر ہے۔ موت خاتمہ نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی کی ابتدا ہے، اس کے لیے تیاری ضروری ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دنیا کی بے جا محبت نکال دے، ہمارے دلوں میں آخرت بسا دے، ہمیں دنیا میں اجنبی اور مسافر بنا کر جینے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم رستے سے میں بھٹک نہ جائیں اور اپنی منزل کو نہ بھولیں۔ اے اللہ ہماری جوانی، ہماری صحت، ہمارا وقت، ہماری زندگی اپنی اطاعت اور رضا میں قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما، ہمارے قول اور فعل میں آوانگی پیدا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا میں تیرے وفادار بن کر جیتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لے جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد سوائے اس کے جو تیرے حضور پاک دل لے کر آئے۔ تو ابھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں جی، آپ میں سے کوئی بات کہنا چاہے تو انشاءاللہ یہ فورم اوپن ہے آپ کے لیے۔ تو یہاں پہ شیئر میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس میں بات کر سکیں۔ تو جی لقمان بھائی۔ جی الحمدللہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ حدیث والا پورشن واز ڈیفینیٹلی ویری افیکٹو، ویری کمپریہنسولی کورڈ سر، الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر میری صلی سلائڈ اللہ آگے پیچھے ہو گئی جی۔ علیہ تو وسلم، عطا فرمائے آپ سر۔ میں سے جو بھی ہو جی اپنی اس کو کر کے آپ بات کر سکتے ہیں، سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں جی۔ از اوپن فورم فار یو۔ جی عبدالستار نہیں بھائی، اگر کوئی سوال نہیں ہے جی تو ڈاکٹر صاحب، جی میں نے کہا آپ کچھ کہنا نہیں چاہیں۔ اللہ کا فضل ہے جی، میرا خیال ہے آپ نے کوئی سوال کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی جی، اللہ کو جزاک خیر دے، سر اٹس بڑے ویری گنجائش ہے، کمپریہنسو، بہت شکریہ۔ سر بھائی بہت گنجائش ہوتی ہے جی، مثلا کوشش ایسا ہی بھی یہ ہوتی بات ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی آیات ماشاءاللہ بہت امپورٹنٹ تھیں، اور حدیث بھی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے کور ہوئی ہے، تو بہت زیادہ لرننگ تھی الحمدللہ۔ چلیں جی، پھر انشاءاللہ پھر اگلے سیچرڈے تک جی، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور انشاءاللہ خیر سے ملاقات کرے جی۔ آمین آمین، جزاک اللہ آمین خیر۔ آمین۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔